अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो पिछले लेक्चर में हमने चंद एक कवायद पढ़े थे जो नुकसान के हवाले से हैं। उनमें एक बुनियादी कायदा था, कायदा कुल्लिया कुबरा, ला दरर वला दिरार। और उसमें हमने नुकसान की किस्में और नुकसान अगर हो जाए तो उसको किस तरीके से ज़ायल किया जाएगा, वो सारी तफसील पीछे गुजर चुकी है। आज का जो हमारा कायदा है वो है इज़ा तआरदा मफसदतान रुइया अअज़मुहुमा दररा बिर्तिकाबि अख़फ़िहिमा, कि जब दो नुकसान आपस में टकरा जाएं तो फिर उन दोनों नुकसानों में देखा जाएगा कि बड़ा नुकसान कौन सा है, उसको दूर करके ख़त्म करके छोटे नुकसान को कर लिया जाएगा। ये उस सूरत में है जब दोनों नुकसानों में से किसी एक का होना नागुज़ीर हो, ज़रूरी हो जाए, उसके बगैर कोई चारा ना हो। यानी एक नुकसान होना ही होना है, उसके बगैर इंसान का चारा है ही नहीं। तो अब जो है देखा जाएगा दोनों नुकसानों में छोटा नुकसान कौन सा है, तो बड़ा नुकसान ख़त्म करके छोटा नुकसान जो है वो कर लिया जाए। तो और इसी तरीके से इस कायदे का दूसरा लफ्ज़ भी है, तो युख्तारु अहवन शर्रई। तो भी ये कायदा, दूसरा कायदा है युख्तारु अहवन शर्रैन, ये भी सेम पहले कायदे के इज़ा तआरद मफसदतान इसी के माना में है। लफ्ज़ मुख्तलिफ है, माना वही। इसका तर्जुमा ये है युख्तारु अहवन शर्रैन, कि इख्तियार किया जाएगा अहवन शर्रैन, दो शर्रों में से, दो बुरे कामों में से हल्के नुकसान को इख्तियार किया जाएगा, कम नुकसान को इख्तियार किया जाएगा। तो ये दोनों कायदे जो हैं हम माना है, दोनों का मतलब मफहूम एक ही है, मुतरादिफ मुतरादिफ। और इसका जो मफहूम है कायदे का मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर इंसान के लिए नुकसान का होना नागुज़ीर हो जाए, यानी नुकसान होना ही होना है, अगर नुकसान को रोका जा सकता है फिर ये कायदा यानी उस बारे में नहीं। ये यानी इस कायदे में जो डिस्कशन होगी वो इस सूरत में होगी कि जब नुकसान का होना नागुज़ीर हो जाए, कोई नुकसान होकर ही रहेगा, तो फिर देखा जाएगा कि कम नुकसान किस चीज़ में। दो नुकसान अगर इंसान के सामने हो तो जो दोनों नुकसानों में से कम तर है, कम है, उसको कर लिया जाएगा, बड़े को दूर किया, यानी वो बड़े को नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जो है वो अब एक दूसरी वजाहत भी जरूरी है कि इस कायदे का ताल्लुक उस वक्त है जब आपने कोई नुकसान नहीं किया, यानी नुकसान चूज करने से पहले, उसको करने से पहले, मुंतखब करने से पहले, यानी अभी आपने नुकसान का इंतखाब करना है, फिर कौन सा इंतखाब किया जाएगा जो कमतर है। इसकी मिसाल आपको दूंगा तो आपकी बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जो फुकाहा ने मिसालें जिक्र की हैं, आपकी जो नोट्स हैं उसमें ये मिसाल मौजूद है कि अगर औरत जो है वो फोत हो जाए और वो प्रेग्नेंट हो, हामला हो, और उम्मीद हो कि अगर उसके जो पेट में बच्चा है वो जिंदा निकल सकता है। अब यहाँ दो हमारे सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि औरत का पेट चाक करके, ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए अगर बच्चे के बचने की उम्मीद है, या फिर ये है कि औरत का पेट चाक ना किया जाए और बच्चे को मरने दिया जाए। अब ये दोनों ऑप्शन है और दोनों नुकसान है, लेकिन एक तो हो ही जाना है। अगर आप पेट चाक नहीं करेंगे, वैसे ही दफना देंगे औरत को, तो बच्चा मर जाएगा। और अगर जो है वो आप बच्चे को यानी जिंदा निकालने की कोशिश करते हैं तो औरत का पेट चाक करना पड़ेगा, तो ये नुकसान। लेकिन इन दोनों नुकसान यानी इन दोनों में से एक का होना नागुजीर है, मजबूरी है, होगा ही होगा, बचना मुमकिन नहीं। तब क्या किया जाएगा, फुकहा ने जिक्र किया है कि औरत का ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लिया जाएगा। ये उस सूरत में जब बच्चे के बच निकलने की, जिंदा बचने की उम्मीद हो। तो ये फुकहा ने मिसाल दी है कि अब यहाँ इस मिसाल में दो नुकसान सामने हैं, दोनों में से एक होना है, इंसान के पास कोई चारा नहीं। अब एक होना है तो इंसान किसका इंतखाब करेगा जो कमतर है। तो एक तरफ औरत का पेट चाक किया जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो औरत वो बच्चा है उसकी जान है। तो जान ये बड़ा नुकसान है, जान का चले जाना। औरत का पेट चाक करना, और भी वो भी जो मुर्दा औरत है, ये कम नुकसान है। अगर से जो मुसलमान है उसकी इज्जत एहतराम वक़ार ऐसे ही है जैसे जिंदा जिंदा का होता है, यानी मुर्दा मुसलमान का एहतराम भी जरूरी है जिंदे मुसलमान की तरह। लेकिन यहाँ
دو نقصان ہو رہے ہیں، تو ان دونوں نقصانوں میں سے جو کمتر ہے وہ کر لیا جائے. تو میں دوسری مثال بتا رہا تھا کہ فقہا نے مثال ذکر کی ہے کہ اگر منکر کا انکار کرنے سے یعنی اگر اب شریعت کا حکم یہ ہے، اب اسے خود ہی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر اس برائی کے ہاتھ سے ختم نہ کر سکتا ہو اس برائی کو، تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو تو کم از کم جو ہے دل میں اس کو برا جانا. تو یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے. تو اب کوئی انسان جو ہے وہ اگر کسی منکر کا انکار کرے، یعنی کسی برائی سے کسی انسان کو روکے، تو اس سے وہ بڑے منکر کے بڑی برائی کا پیدا ہونے کا خدشہ ہو، تو اس وقت جو ہے وہ منکر کا انکار نہیں کیا جائے گا. کیونکہ یہاں جو ہے دو برائیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، دو نقصان اکٹھے ہو گئے. ایک یہ ہے کہ موجودہ جو برائی ہے اسی کو جاری رہنے دیا جائے. دوسری برائی اگر اس کو آپ جاری نہیں رہنے دیتے، اس کو روکتے ہیں، تو اس سے بڑی برائی پیدا ہوتی ہے. تو پھر جو ہے وہ موجودہ کو ہی برقرار رکھا جائے گا تاکہ بڑی پیدا نہ ہو. میں اس کی مثال، میں نے آپ کو مثال دے رہا تھا تو آواز کٹ گئی. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یا ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ کسی جگہ پر جا رہے تھے. یہ صرف مثال سمجھنے کے لیے کہ منکر کا انکار سے بڑی برائی کیسے پیدا ہو سکتی. تو اب وہ گلی سے یا بازار سے گزر رہے تھے تو تتاری جو ہے وہ شراب پی رہے تھے. تتاری آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ہلاک کیا ہے، قتل کیا ہے بڑی بے رحمی کے ساتھ. اب وہ کسی نے کہا کہ آپ نے ان کو شراب پینے سے روکا کیوں نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے سرعام شراب پی رہے ہیں. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر ان کو شراب پینے سے روکا جائے گا تو یہ جا کے مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو قتل کرنا جو ہے بڑا منکر ہے، شراب پینا چھوٹا منکر ہے. تو اس لیے یہ چھوٹے پر لگے رہیں تاکہ بڑا نہ ہو. تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ منکر کا انکار سے بڑا انکار اگر پیدا ہوتا ہو. ایسے ہی مثال کے طور پر اب اسلامی حکومت کے مطابق اگر اسلامی نظام حکومت ہو تو حاکم کے خلاف خروج جائز نہیں. یعنی آپ اس کے خلاف جو ہے خروج کر کے گروہ جو ہے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف خروج کریں کہ ان پر حکمرانی سے اس کو اتارا جائے. لیکن اگر حاکم جو ہے وہ کفر بواح کرے، بالکل واضح اعلانیہ کفر کرے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو ہی نہ، تو پھر خروج جائز ہے، بشرط کہ استطاعت ہو. یہ علماء نے شرط ذکر کی ہے کہ استطاعت ہو، کہ آپ خروج کرنے پر قادر ہوں اور اس حاکم کو تبدیل کرنے پر قادر ہوں. اگر آپ میں قدرت نہیں ہے اور آپ کو خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ اگر اس کو ہم ہٹانے کی کوشش کریں گے تو بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، قتل و غارت گیری ہوگی، معاشرے میں یعنی تباہی پیدا ہو جائے گی، تو وہاں جو ہے وہ انکار اس حاکم کو نہیں ہٹایا جائے گا اگر جو کفر بواہ ہی کیوں نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک منکر چل رہا ہے تو اس سے بڑا منکر پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے بڑا منکر نہیں کرنے دیا جائے گا، نہ ہونے دیا جائے گا، بلکہ چھوٹے پر ہی اسی کو رہنے دیا جائے، بڑا نہ ہو. تو یہ مثال ہے کہ جب کوئی ایک کام یعنی دو نقصان اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے ایک کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہو، تو اس صورت میں ایسی خرابی کا ارتکاب کر لیا جائے گا جو ہلکی ہوگی، جو کمتر ہوگی. جو بڑی ہے اس کو جو ہے نا وہ نہیں کیا جائے. اور یہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے چھوٹا نقصان یعنی ختم کر کے بڑا کر لیں آپ. تو جیسے میں نے آپ کو دو تین مثالیں دی ہیں، تو کائنڈلی اگر آپ میں سے کوئی اس کی مثال یعنی اگر آپ کو یہ قاعدہ سمجھ رہا ہے تو کوئی مثال اس کی دے کوئی. نرین صاحبہ. سر آپ جو ہے آواز آ رہی ہے؟ سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی. جی آ سر رہی. مجھے ایک مثال یہ یاد آ رہی تھی کہ یونیورسٹی کے زمانے میں جو عام بسز ہوتی تھی، ہم اس میں یونیورسٹی جاتے تھے تو وہاں پہ گانے چل رہے ہوتے تھے بسز میں. کبھی ہم کہتے تھے کہ یہ بند کر دے تو کچھ ڈرائیور تو بند کر دیتے تھے، اور کچھ کو اگر کہتے بند کرتے تو کسی جگہ بھی اتار دیتے کہ اتریں آپ، ہم نے بند نہیں کرنا، آپ اتر جائیں. تو پھر یہ جگہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ہمیں وہاں سے بس نہیں مل سکتی اگر کسی ایسی جگہ اتار دیا کہ وہ ایسی روٹ کی ایسی جگہ ہو کہ بس نہ ملنے کا پھر مسئلہ، اور پھر لڑکیاں اکیلی کیسے اتر جائیں. تو یہ مثال کیا اس میں آ سکتی ہے؟ جی یہ نا اس میں اصل میں نے آپ کو کہا کہ یہ قاعدہ ہم نے تب لگانا ہے جب نقصان ہونا ناگزیر ہو جائے کہ اس کو کرنا ہی پڑے. تو اس مثال میں آپ جو ہے جو حکام بالا ہیں، جو ان کے انچارج ہیں، جو ان کے اوپر ہیں، ان کو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی یہ گانے وغیرہ جو ہے یہ چلائے، یہ نہ چلائے.
تو یہاں اگر یعنی وہ بھی نہ مانے، یعنی آپ کو اپروچ کریں اوپر پھر بھی نہ مانے، تو پھر آ جائے گی، ڈائریکٹ نہیں آئے گی. میری بات آپ سمجھ گئی ہیں؟ جی استاد، یہ پبلک بسیں تھی، یونیورسٹی کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ نہیں تھا. جو اچھا، پبلک بسیں یونیورسٹی کا ہوتی ہیں پوائنٹ نہیں نا تھا. وہ، اچھا. جی کراچی میں جو عام بسیں ہوتی ہیں نا اس کے لیے تھا. لیکن چونکہ وہ ہمارا روٹ یونیورسٹی کا تھا تو وہ بس یونیورسٹی جاتی تھی. تو کبھی تو بند کر دیتے اور کبھی ہوتا تھا کہ آپ اتر جائیں، آپ نے نہیں سنا نا آپ اتر جائیں، تو فوراً اس طریقے سے کہتے تھے. تو پھر کبھی تو ہم یہ ہوتے کہ پتہ تھا یہاں سے دوسری بس مل سکتی ہے، تو بعض اوقات اتر بھی جاتے اور بعض اوقات یہ کہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ان کو. ہاں، اگر کوئی اور متبادل کوئی انتظام نہ ہو سکتا ہو تو پھر ہو سکتا ہے جس سے اس برائی سے بھی انسان بچ جائے، تو پھر یہ قاعدہ نہیں ہم لگائیں. اگر کوئی متبادل اور سسٹم ہو سکتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو کم نقصان ہے وہ کر لیجیے. تو یہ قاعدہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قاعدہ اس وقت ہے جب دونوں نقصان جو ہے وہ ہونے ناگزیر ہو جائیں، اس کے بغیر چارہ نہ ہو. اگر کوئی اور متبادل انتظام ہو سکتا ہے تو پھر نہ کیا جائے. جی، جی کسی اور استاد. کو کوئی مثال دے گا اس قاعدے کی؟ استاد ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو سرطان ہو، کوئی ایسی بیماری ہو کہ جسم کا ایک حصہ کاٹنا پڑ جائے اور اس میں معذوری ہو جائے، جیسے پاؤں کاٹنا پڑ گیا یا ہاتھ کاٹنا، اگر نہیں کاٹیں گے تو جو ہے نا وہ مرض پورے جسم میں پھیل جائے گا. جی جی. ہاں، یہ ماشاءاللہ یہ مثال پرفیکٹ ہے اس حوالے سے. یہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ یہاں اب ہونا ناگزیر ہے. اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو بیماری پھیل جائے گی. جیسے عام طور پر کینسر ہے یا یہ شوگر والے جس کی بلڈ شوگر ہوتی ہے اس کا کاٹ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی جیسے حصہ. مثلا جس حصے میں شوگر ہے، اگر وہ نہیں کاٹیں گے، ٹانگ عام طور پر کاٹ دیتے ہیں اگر ٹانگ میں شوگر ہے، اگر نہیں کاٹیں گے تو شوگر بڑھتی جائے گی، انسان سارے جو ہے وہ پھیل جائے گی اور وہ مر جائے گا. تو یہاں اب دو نقصان ہونے ضروری ہیں، یعنی ایک آپ کریں گے تو ایک نہیں کریں گے دوسرا ہو جائے گا. اب کام نقصان کیا ہے کہ ایک جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے، جہاں وہ آگے مرض بڑھ رہا ہے، جس جگہ سے وہاں سے کاٹ دیا جائے تاکہ جان بچ جائے. جان جانا بڑا نقصان ہے، عضو کا جانا یہ کم نقصان ہے. تو یہ مثال ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ ہے اس والے سے. تو تھینک یو سو مچ. ایسے ہی مثال کے طور مجھے ایک اور مثال یاد ہے کہ اسی والے سے، جیسے اگر مثلا کوئی اور ایسا کوئی زہریلا کوئی جانور ڈس جائے جس کا زہر بننے کا خدشہ ہو، تو وہاں بھی اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اگر وہ عضو نہ کاٹا جائے تو انسان مر جائے، تو وہاں بھی اس عضو کو اس مجبوری کی صورت میں اس کا جو کم نقصان وہ کر دیا جائے، بڑا نہ ہو. تو بہرحال تھینک یو سو مچ. تو یہ قاعدہ ہے، یعنی یہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ایک مثال اس نے آپ کی کتاب میں اور دی ایک ہے، میں جی جی. استاد محترم، میرے ذہن میں بھی ایک مثال آ رہی ہے. جی جی. اگر ہم نے کسی بچے کا نکاح کیا ہے کہیں پہ اور پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی مفسد ہیں اور یعنی کہ کل کو مزید نقصان کا اندیشہ ہے اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جائے گی، تو جی اگر وہاں پہ ہی روک دیا جائے، وہیں پہ کھلا لی جائے، تو یہ آ سکتا ہے اس مثال میں کہ بڑے نقصان سے بچ کے ہم لوگوں نے چھوٹا نقصان کر لیا. تو یہ دیکھا جائے گا مثلا اگر وہ مثلا بندہ کیسا ہے، اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو یہ جی، اس لیکن انسان کو بعد میں پتہ چلے نا کہ جیسے بچی کا نکاح کیا، بعد میں پتہ چلے کہ جی صحیح نہیں ہے جو لڑکا ہے، برائیاں اس میں، عیب ہے اور ان کے غلط قسم کی چیزیں ہیں اس میں. تو اگر انسان یہی سوچے کہ میں رخصتی کر دوں گا تو کل کل کو یعنی کہ یہ تو اسی طرح ہی رہے گا، اور یعنی کہ جیسے بعد نشے ہی نکل آتے ہیں، پہلے نہیں پتہ چلتا لیکن نکاح کے بعد اکثر چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، بچی اپنی ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک چھوٹا نقصان کر لیں گے، کھلا لے لیں، بڑے نقصان سے کہ ان کی شادی ہوگی پھر طلاق ہوگی، تو جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں پھر اس چیز کو زیادہ ناپسند سمجھا جاتا ہے. وہ زیادہ تو بچی عیبدار کے ہو جاتا والدین کو، ہاں جی، ہے. بچی جی کے والدین کو پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے دوبارہ کرنا. جی. میں ممکن ہے یہ بھی آ سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات وضاحت کر دوں کہ یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ اس صورت میں ہے جب ابھی نقصان کرنا ہے آپ نے، ابھی ہوا نہیں. جو نقصان ہوگا نا اس کا قاعدہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا ہے. یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے دو چیزیں پڑی ہیں، جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ ابھی شادی کرنی ہے، اگر کر دی ہے پھر یہ قاعدہ نہیں لے. تو قاعدہ جو ہم نے کل پڑھ لیا ہے یعنی پچھلے لیکچر میں، تو جتنا نقصان کم ہو سکتا ہو وہ پھر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے گا. تو یہ ہے کہ جب انسان نے کوئی کام کرنا ہو، دو کاموں میں سے دونوں میں نقصان ہو رہا ہے اور ان کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے جیسے پچھلی مثال وہ جو نورین صاحبہ نے مثال دی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کاٹنے کے حوالے سے کسی کی مرض بڑھ رہا ہو، اب یہ نقصان کرنا ہے، ہوا نہیں، تو یہاں بھی اگر آپ نے شادی کرنی ہے
تو یہاں اس صورت میں یہ مثال شاید آ سکے کہ اگر مثلا جو ہے وہ دو جگہ سے، یعنی اگر رشتہ جو ہے وہ دو جگہ کرنا ہے، کہ اگر آپ اس کا فی الوقت شادی نہیں کریں گے، مثال کے طور پر، کہ یا تو یہ ہے کہ اس عورت، میں ایک اور آپ کو اسی کی مثال دے دوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے، بالفرض عورت کا جو یا بچی کا جو باپ ہے وہ بیرون ملک کہیں کام کرتا ہے، مثال کے طور پر بیرون ملک کام کرتا ہے، اور ابھی کسی کی طرف سے رشتہ آیا ہے۔ اب یہاں دو نقصان ہیں، اب رشتہ آیا ہے اور رشتہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا رشتہ ٹھیک نہیں، اگر وہاں رشتہ کریں گے تو مسائل زیادہ ہیں۔ تو اگر رشتہ آپ فی الوقت نہیں کریں گے اور کہیں سے رشتہ بھی نہیں آیا، نہیں کریں گے تو رشتہ لیٹ ہو جائے گا، کیونکہ والد صاحب نے واپس چلے جانا ہے، تو پھر دوبارہ جو ہے سال دو بعد لیٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں دو نقصان اکٹھے ہو گئے، ایک یہ ہے کہ رشتہ ابھی کر دیا جائے اور ایسے بندے سے کر دیا جائے جو ٹھیک نہیں، کل گڑبڑ پیدا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 سال انتظار کر لیجیے، دوبارہ سے آپ جا کر دوبارہ آ جائیں تو پھر جو ہے وہ امکان ہو جائے۔ اب یہاں دو نقصان، تو اب یہ ہلکا نقصان وہ کر لیا جائے۔ یہ بات آپ کو یہ مثال سمجھ آئی ہے، یہ والی میں نے ابھی دی ہے؟ اب یہاں دو نقصان ہونے ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ لیٹ ہو جائے گی شادی، دوسرا ہے کہ ایسے بندے سے ہو جائے گی جو ٹھیک نہیں۔ یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی افشین صاحبہ؟ میری آواز آ رہی؟ جی استاد ہمیں آ رہی ہو سکتا ہے افشین کے پاس کوئی ایشو ہو۔ ہاں چلیں، یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی جی استاد، استاد ایک ہاں اور تو یہاں مثال بھی دو، میرے ذہن میں آئی ہے کہ اگر کوئی شخص علاج کروا رہا ہے، کوئی خاتون علاج کروا رہی ہیں کہ ان چاہو بچے نہیں ہیں ان کو، وہ ہو گئی کہ ڈاکٹر کہیں کہ ان کا رحم جو ہے نا نکالنا پڑے گا، ورنہ پھر وہ خاتون کی صحت کے لیے مزید خطرہ ہے، اتنا کہ وہ موت تک پہنچ جائے، تو وہ رحم نکالیں گے تو اس کو بچہ نہیں ہوگا۔ ایک نقصان یہاں ہے، اگر نہیں نکالیں گے تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی اب یہ بھی پاسبل ہے جب آپریشن کو 3-4 ہو جائے۔ جی استاد۔ ہاں جی، یہ بھی پاسبل مثال دی جا سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، تو اگلا قاعدہ ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح۔ درء المفاسد، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ مفاسد کو دور کرنا، خرابی کو دور کرنا، اولا یہ زیادہ بہتر ہے، من جلب المصالح، مصلحت کو حاصل کرنے سے، یعنی یعنی فائدے کو، مصلحت یعنی فائدہ، یعنی ایک طرف آپ نقصان دور کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر آپ وہ نقصان نہیں دور کریں گے تو آپ کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے، دونوں میں سے آپ کون سا کام کریں گے کہ جو نقصان ہے وہ دور کیا جائے؟ میں دوبارہ مثال دے دوں کہ اگر آپ ایک کام کریں گے تو آپ کا نقصان دور ہوگا، دوسرا کریں گے تو آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی اسی ٹائم، یعنی اگر نقصان والا نہیں کریں گے، فائدے والا کریں گے تو آپ کو نقصان فائدہ مل رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جب دونوں اکٹھی ہو جائے، یعنی نقصان اور فائدہ اکٹھا ہو جائے، تو وہ کام کیا جائے گا جو یعنی نقصان دور کیا جائے گا، فائدہ نہیں حاصل کیا جائے گا۔ تو مثال یہ قاعدہ کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ شریعت نے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، کہ اب اگر میں تمہیں کسی بات کروں اپنے استطاعت کے مطابق، اگر میں کسی کام سے منع کروں تو اس منع کردہ کام سے ہر حال میں باز آؤ، یعنی اس میں استطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کام سے شریعت نے منع کیا ہے تو اس کا تعلق استطاعت کے ساتھ نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مثلا جو ہے ظلم کرتا ہے، وہ کہ مجھ میں رکنے کی استطاعت نہیں ہے ظلم سے، تو یہ اس کی بات ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی کہا جائے مثلا جو میں غیبت سے نہیں باز آ سکتا، یا میں چغلی سے باز نہیں آ سکتا، اب غیبت سے چغلی سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، تو وہ کہے کہ مجھ میں استطاعت نہیں ہے بچنے کی، تو یہ اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو گناہ ہے، مثلا ایسے ہی جو باقی منع کردہ کام ہے، ڈاکو ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، دیگر جتنے بھی کام ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اب یہ سب کام ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا، تو ان میں استطاعت کا یعنی وہ ذکر نہیں ہے کہ ان میں ان کاموں سے ہر حال میں رکنا ہی رکنا ہے۔ لیکن اگر کسی کام کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا، صدقہ کرنے کا، تو یہ سارے کام استطاعت کے ساتھ، جتنی استطاعت ہو اتنی کی جائے۔
अगर जो है इंसान नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ ले। अगर बिलफर्ज जो है मसलन रोजा है नहीं रख सकता बीमारी की वजह से, बाद में रख, ऐसे यानी इनका ताल्लुक इस्तिताअत के साथ। तो लेकिन मना करदा काम का इस्तिताअत नहीं, यानी उसको हर हाल में दूर करना ही करना, उसको खत्म किया जाएगा, नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। तो ये यहाँ इसी कायदे में ये यानी ये दलील है इस कायदे की कि दरउल मफासिद, जो मना करदा काम है जिससे शरीयत ने मना किया है उसको दूर किया जाएगा बिल्कुल। अगर और जो फायदा हो रहा है वो नहीं लिया जाएगा। अब इसकी फुकहा ने इसकी दो शर्तें जिक्र की हैं। पहले इसका माना देख लें, तर्जुमा मैंने आपको बता दिया है, दरउल मफासिदी, मफसदत को, नुकसान को दूर करना, औला ज्यादा बेहतर है, मिन जल्बिल मसालिह, फायदे के हासिल करने से। तो आगे मफहूम इसका लिखा हुआ है, जब मफसदत का मसलहत से टकराव हो जाए तो मसलहत हासिल करने की बजाय मफसदत को दूर किया जाए, यानी आप बजाय फायदा हासिल करने के नुकसान खत्म करें। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इस कायदे पर अमल करने की फुकहा ने दो शर्तें जिक्र की। पहली शर्त यह है कि बैक वक्त मफसदत को दूर करना और मसलहत को हासिल करना मुमकिन ना हो। यानी ये कायदा हम तब लागू करेंगे, अप्लाई तब करेंगे जब एट ए टाइम आप दोनों काम नहीं कर सकते, मफसदत खत्म भी नहीं कर सकते, मसलहत हासिल नहीं कर सकते। एक हो सकता है दोनों में, दोनों नहीं हो सकते। अगर एक हो सकता है तो फिर आप क्या करेंगे, मफसदत दूर करेंगे, फायदा हासिल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त है इस कायदे पर अमल करने की, मफसदत मसलहत से बड़ी हो या बराबर हो, यानी जो नुकसान आप जिसको दूर करेंगे वो नुकसान उस फायदे के बराबर हो, यानी जितना फायदा हो रहा है उतना ही नुकसान हो, या उससे बड़ा हो, कम ना हो। तो ये दो शर्तें अगर पाई जाएं तो इस कायदे पर अमल किया जाए। तो अगर गौहर साहब यहाँ मौजूद हैं तो गौहर साहब यानी वो उन्होंने पिछले जो है वो लेक्चर में सवाल किया था उसके हवाले से, जो प्रोटेस्ट के हवाले से किसी ऐसे रोड पर, तो वो सारी बातें इसमें आएंगी इसी कायदे में। तो अब यहाँ दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, मफसदत का दूर करना और मसलहत का हासिल करना। और मफसदत जो है वो अगर बड़ी है मसलहत से या बराबर है तो मफसदत को ख़त्म किया जाएगा और मसलहत को हासिल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अब आपको मैं यानी फिका से मैं हट के एक और मिसाल दूं ताकि आपको जरा बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। मसलन एक आदमी है, उसके घर में एक कमरा है और एक कमरे में वो रहने वाले जो अफराद हैं वो 8-10 बंदे उस कमरे में रह रहे हैं। अब जाहिर बात है एक कमरा जो 14 बाई 12 का या 14-13 का कमरा हो, उसमें 10 बंदों को रहना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो अब अगर उसके पास पैसे हों, घर वाले के पास, जो घर का सरबरा है उसके पास पैसे, इतने पैसे हों, वो एक कमरा और बना सकता है अपने घर में। अब ये है मसलहत का हासिल कर, तो उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक कमरा और बना सकता है। लेकिन पहला कमरा जो है वो गिर रहा हो, उसका लेंटर जो है वो उसका मसला कर रहा हो, तो यहाँ दो चीजें इकट्ठी हो गई। यानी पहले, यानी अगर वो पहले का लेंटर ठीक नहीं करवाएगा, वहां पर पिलर शिलर नहीं डलवाएगा, तो पहला गिर जाएगा। तो अगर वो नया कमरा नहीं बनाता तो उनका रहना मुश्किल है। अब यहाँ दो काम इकट्ठे हो गए। अब दोनों में से दोनों एक टाइम नहीं हो सकते क्योंकि उस पर पैसे इतने हैं। ये एक ही हो सकता है, या वो नया कमरा बना ले, या जो पुराना जो है बना हुआ, जो जो गिर रहा है लेंटर की वजह से, वो उसको दुरुस्त करवा ले। अब यहाँ क्या किया जाएगा, जरा बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे कोई बताएगा वो इसका जवाब वो क्या है सही क्या कहा है, वो घर से बचाया जाएगा, कमरे को बचाया जाएगा, बनाया। है? पहले वाला जो है वो उसको बचाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों एक एक वक्त में मुमकिन नहीं है। तो जो मफसदत है, जो नुकसान है, उसको दूर करेगा, और जो नया कमरा वो नहीं बनाया। तो ये यानी इसकी मिसाल है कि दरउल मफासिदी औला मिन जल्बिल मसालिह, कि मफसदत नुकसान को दूर किया जाएगा। लेकिन अगर बिलफर्ज अब इसी में मिसाल में अगर एक यानी ताकि इसी में बात क्लियर हो जाए, अगर जैसे मैंने कायदे की दूसरी शर्त बताई है कि शर्त यह है कि जो नुकसान है वो बराबर हो फायदे के, यहाँ नुकसान बराबर है। अगर आप एक कमरा और बना लेंगे तो पहला जगह गिर जाएगा, पहला गिर जाएगा, तो बात तो वही। तो यहाँ नुकसान फायदे के बराबर है। या नुकसान बड़ा हो, बड़े की सूरत में भी तो इंसान जो है वो नुकसान को ही दूर करेगा। लेकिन अगर नुकसान कम हो फायदे से, नुकसान कम हो फायदे से, फायदा ज्यादा हो रहा है,
اسی مثال میں اگر آپ سمجھ لیں بالفرض، اگر جو ہے وہ بارش ہے، وہ اب اسی کو لے لیں کہ اس مکان میں کوئی 4-5 بندے رہتے ہیں، 4-5 لوگ جو ہیں وہ اس مکان میں رہتے ہیں، لیکن ان کو مثلا انہوں نے کسی اپنے بچے کی یا شادی کرنی، ان کو ایک کمرے کی اور ضرورت ہے. اب ایک کمرے کی اور ضرورت ہے، اس کے پاس ایک کمرے کے پیسے ہیں، تو بارش کا پانی ڈائریکٹ یعنی سیدھا اس کمرے کے اندر آتا ہے. اگر وہاں کوئی شیڈ نہیں لگائے گا تو بارش کا پانی آتا رہے گا. یہاں ایک یہ نقصان ہے کہ اگر وہ یہاں آگے شیڈ نہیں لگائے گا یا کوئی اور چیز آگے رکاوٹ نہیں ڈالے گا کہ اس کے آگے کوئی ایسی یعنی کوئی گیلری ٹائپ یا کوئی اور چیز نہیں بنائے گا، تو وہ پانی جو ہے ڈائریکٹ آتا رہے گا. دوسرا یہ ہے کوئی کمرہ بنا رہے. اب یہاں کیا کرے گا؟ کون جواب دے گا؟ شیڈ ڈلوائے گا. کیا کرے گا؟ آواز نہیں آپ کی آ رہی. کوئی جواب دے گا کہ اس مثال میں یعنی دوسری مثال میں کیا کرے گا؟ نیا کمرہ بنوائے گا، کیوں بنائے گا نیا کمرہ؟ کیونکہ وہ زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے. جی شاباش. اور کوئی اس کی وضاحت کرے گا؟ یہ شرطوں سے متعلق ہے جو میں نے شرطیں ذکر کی ہیں قاعدے. جی سر، وہ کوشش کرے گا کہ میں تھوڑے پیسوں سے شیڈ بھی بنا لوں اور نیا کمرہ بھی بنا لوں، ایسا لیکن پاسبل اسے نہیں. کمرے کی زیادہ ضرورت ہے. بارش تو ہاں، بارش تو کبھی کبھار ہوگی، جبکہ دوسرے کمرے کی ڈیلی ضرورت ہے. وہ ڈیلی ضرورت جی والا کام کرے گا، تھوڑا جی نقصان شاباش. برداشت کر لے گا. جی تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر. اب میں نے آپ کو بتایا نا، دوسری شرط یہ ہے کہ مقصدت مصلحت سے بڑی ہو. اب یہاں وہ اگر شیڈ نہیں ڈلوائے گا آگے، بالفرض آپ کریں گے اس کو، اس نے پیسے نہیں ہے کہ یا شیڈ ڈلوا لے یا کمرہ ڈال. تو اب اگر شیڈ نہیں ڈلوایا گا تو نقصان کب ہے؟ کبھی کبھار جب بارش ہوگی. لیکن جو یہ نقصان کم ہے، جو کمرے کی جو فائدہ ہے وہ بڑا ہے. تو اب یہاں وہ بڑا کام کرے گا، مصلحت کرے گا. تو یہاں وہ کمرہ ڈلوائے گا. کیونکہ بارش سے کبھی کبھار ہوگی، وہ نقصان بہت کم ہے بنسبت کمرے کے نہ ہونے کے. تو یہاں جو فائدہ ہے وہ کرے گا. تو یہاں آپ کو دونوں شرطیں جو ہے نا اس کی وضاحت ہوگی. اگر نقصان بڑا ہو یا برابر ہو فائدے کے تو پھر نقصان ختم کیا جائے. اگر نقصان کم ہو فائدہ زیادہ ہو، جیسے اس مثال میں نے ابھی آپ کو دی ہے، تو یہاں نقصان نہیں دور کیا جائے گا بلکہ کمرہ بنا دیا جائے گا تاکہ فائدہ زیادہ حاصل ہو جائے. تو اب یہاں جو اس نے مثال دی ہے آپ کی کتاب میں مثالیں ذکر ہیں کہ مثال کے طور پر اب قرآن کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم جو بتوں کے یعنی لوگوں کے جو غیروں کے معبود ہیں جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں ان کو برا بلا نہ آنکھو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ اللہ کو برا بلا کہیں گے بغیر علم کے، جہالت کے. اب یہاں بتوں کے یعنی جو مشرکین ہیں ان کے بتوں کو برا بلا کہنا، یہ اگرچہ اس میں مصلحت ہے کہ اس سے اس میں جو ان کو ماننے والے ہیں وہ شاید ان سے دور رہیں، یعنی ان کی اگر برائیاں ذکر کی جائیں تو مثلا جو ہے جیسے آج کل کے پیر ہوتے ہیں مثال کے طور پر، تو اگر جو ہے وہ ان کو کہا جائے کہ یہ فلاں پیر صاحب تو ہیں، یہ تو پوری زندگی نہاتے ہی نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی کوئی بات ذکر کی جائے تو یہاں پاسبل ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ہٹ جائیں، اس کو نہ مانے. تو لیکن اگر آپ اس کو ایسی کوئی بات کہیں گے برا بلا کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جواباً وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی کلام کہیں، ایسی گفتگو کریں جو مناسب نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے. تو اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ تم نے جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کو، ان کو تم نے برا بلا نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ یہ یعنی مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے اب یہاں ایک مصلحت ہے اور ایک نقصان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو برا بلا کہنے سے یا ان کی جو بری صفات ذکر کرنے سے شاید جو ہے نا وہ بات آ جائے، وہ ان کی اصلاح ہو جائے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ نقصان بھی ہے کہ وہ
اگر ان کو برا بھلا کہا جائے تو جواباً وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے. تو یہاں نقصان کو دور کیا جائے گا کہ ان کے بتوں کو معبودوں کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. ایسے ہی مثال کے طور پر ایک اور مثال ہے. اگر کسی مثلا کوئی بچہ ہو چھوٹا، یا چھوٹا نہ ہی ہو، بڑا بھی ہو، لیکن اس کا جو اس کے پاس پیسے ہوں، رقم ہو کافی ساری، اور اس کو رقم خرچ کرنے کا پتہ نہ ہو، یعنی اس کی عقل پوری سوری ہے، اس کو پتہ نہیں ہے پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں، کون سی چیز میں نے خریدنی ہے، کون سی نہیں خریدنی. تو جس کو آپ یعنی آپ کہہ لیں کہ سادہ لفظوں میں جو سیدھا آدمی ہوتا ہے، یعنی جس کو بالکل بھی کوئی پتہ نہیں، تو اب اس کو مال نہیں دیا جائے گا اس کا، بلکہ جو اس کے ولی ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، وہ مال اس کا اپنے پاس رکھے. کیوں نہیں رکھا؟ کیا ہے کہ وہ اگر آپ اس کو مال دے دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرے گا، اور مال بھی اس کا ہے. یا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. لیکن نقصان بڑا ہے، نقصان اس سے بڑا ہے کیونکہ وہ اس کو مال خرچ کرنے کا پتہ ہی نہیں. تو مال ایسی جگہ پر خرچ کر دے گا جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں، یا ایسی چیز خرید لائے گا جو چیز خریدنے جو چاہیے نہیں. تو یہاں نقصان دور کیا جائے گا کہ اس کو مال خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی، اس کے مال پر پابندی لگا دی جائے گی. جیسے قرآن کی آیت ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. آگے ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اگر تم بیوقوف لوگوں میں تم کوئی رشد، کوئی بلائی پاؤ، پھر انہیں جو ہے ان کا مال واپس کرو، ورنہ نہ کرو. یعنی اگر تمہیں لگے کہ اگر ان کو مال دیا جائے گا تو ان کو صحیح، اس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریں گے، اس کو خرچ کرنے کا پتہ لگ گیا ہے، تو پھر آپ ان کو دو، ورنہ نہ دو. تو یہ بھی مثال ہے. ایسے مثال کے طور پر کہ اب حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت جب وضو کرنا ہے تو مبالغہ کرے، یعنی اچھے طریقے سے جو ہے نا منہ میں پانی گھمائے، تاکہ منہ میں یعنی پانی اچھے طریقے سے گھوم جائے، کلی اچھے طریقے سے ہو جائے. اور ایسے ناک میں جب پانی چڑھانا ہے تو اچھے طریقے سے سارا ناک جو ہے وہ صاف ہو جائے. لیکن روزے دار کو منع کیا گیا، روزے دار کو مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا. منع کیوں کیا گیا ہے؟ اب یہاں ایک مصلحت ہے. مصلحت یہ ہے کہ وہ اگر آپ اچھے طریقے سے کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، تو آپ کا ناک اور کلی اچھے طریقے سے ہو جائے گی، یہ مصلحت ہے. اور مقصد کیا ہے کہ اگر آپ مبالغہ کریں گے، تھوڑی سی زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے پانی نیچے چلا جائے پیٹ میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ نقصان ہے. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس نقصان کو دور کرنے کے لیے مبالغے سے منع کر دیا گیا کہ آپ نے کلی کرتے وقت روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کیا. جیسے حدیث کے الفاظ ہے وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو اللہ کو تم روزے سے ہو. اب یہاں بھی دونوں جو چیزیں ہیں اکٹھی ہو گئی، مقصد بھی اور مصلحت بھی، لیکن مقصد بڑی ہے، روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے. تو اس لیے مبالغہ نہیں کیا جائے، کلی کی جائے گی، مبالغہ نہیں کیا جائے. تو یہ اس کی جانب ایک مثالیں ہیں. تو اگر مثلا اسی کی اور مثالیں تھی کے طور پر کہ اگر مفسدت جو ہے وہ کم ہو، مصلحت زیادہ ہو، مصلحت کم ہے اور مصلحت بڑی ہے، یعنی نقصان کم ہے اور فائدہ زیادہ ہے، تو پھر جو ہے وہ فائدہ کیا جائے گا، نقصان نہیں کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بالفرض طہارت نہ کر سکتا ہو، وضو نہ کر سکتا ہو، تیمم بھی نہیں کر سکتا. آپ تصور کر لیں کہ کسی مثلا کافروں کی جیل میں، اب کافروں کی جیل میں ہے، وہ اس کو وضو کرنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، نہ وضو کرنے کی اجازت دے رہے، نہ تیمم کرنے کی، کچھ بھی میسر نہیں ہے. تو اب وہ انسان جو ہے وہ بے وضو ہی نماز پڑھ لے. کیوں؟ کیونکہ یہاں نقصان کم ہے، مصلحت زیادہ ہے. نقصان کیا ہے کہ صرف ایک طہارت کی شرط ہے، یہ وضو کی شرط وہ پوری نہیں ہو رہی. اور لیکن جو مصلحت ہے وہ زیادہ ہے کہ اگر وہ طہارت نہیں کرے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، نماز پڑھ سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں میسر ہی نہیں ہے، نہ وضو نہ تیمم. تو یہاں مصلحت بڑی ہے اور مقصد جو ہے وہ کم ہے، تو اس لیے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا، مصلحت کو مقدم کرتے ہوئے مقصد پر. کیونکہ یہاں نماز کا نہ چھوڑنا، نماز کا نہ پڑھنا جس کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ بڑا نقصان ہے. یہ مسئلہ جو ہے، یہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، نماز
کی شکل میں، یہ زیادہ بڑا فائدہ ہے، اس کو حاصل کیا جائے گا۔ اگر وضو نہیں ہو سکتا، نہیں پاسبل کسی طریقے سے، یا تیمم نہیں پاسبل، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور ایسے ہی وہ انسان نماز پڑھ لے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر انسان کو کپڑے اویلیبل نہیں، یہ ایسے پاسبل جیل کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کسی ایسی مثلاً وہ کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جسم ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے نہیں۔ اب یہاں دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے یا پھر ایسے ہی پڑھ لے۔ اب اگر وہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی طریقے سے جسم کا ڈھانپنا، تو بغیر ڈھانپے جسم کے ہی وہ نماز پڑھ لے۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہے تو کوئی ایک آدھ مجھے مثال ذکر کرتے ہیں اور ہم یہاں جو ہے وہ بس کریں گے، کیونکہ آپ کے سلیبس میں یہ دو قاعدے تھے بنیادی۔ جو اگلے دو قاعدے میں نے ذکر کیے ہوئے ہیں، القدیم اندر لا یکون قدیما، یہ آپ کے سلیبس میں نہیں تھے، میں نے کہا تھا اگر ٹائم اگر مل جائے گا تو انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔